अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और इजलास से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया। इस मौके पे उन्होंने दुनिया को बबांगे दोहल ये पैगाम दिया है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती का जो नापाक वाक़या हुआ है, अगर आइंदा हुआ तो हमसे कोई गिला ना करे। इस तनाज़ुर में जो पार्लियामेंट है उसकी एक कमेटी भी बना दी गई है। इसके साथ साथ जो कल है यानी जुमे के रोज़ यौम तक़द्दुस कुरान भी मनाया जाएगा। इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से अपील की है वो निकलें, वो रैलियाँ निकालें और अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवाएं। सवाल ये है कि मखसूस ममालिक में एक मखसूस वक्त के बाद इस तरह के जज्बात, इस तरह के वाक़यात करके मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के अलावा और मकासद क्या हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत का एक फ़ैसला आया है और उस फ़ैसले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को जो प्लॉट अलाटमेंट केस है उसमें बरी कर दिया गया है। इस मौके पे अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सवाल ये है कि जब ये माहौल बदल रहा होता है, ये सियासी माहौल बदलता है, तो क्या ये माहौल भी फ़ैसलों पर असरअंदाज होता है? इस पर भी कुछ डिटेल बात करेंगे। बाकी जो IMF है उसने एक और शर्त आयद कर दी है, एक और तकाज़ा कर दिया है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अब मिनिस्ट्रीज़ को नहीं दी जाएंगी। इस बात की यकीन दहानी हुकूमत को करवानी पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन को लेके अपने मुबस्सिर भेजने से फ़िलहाल इनकारी है। उनको पाकिस्तान में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमें साबिक़ सदर पाकिस्तान, साबिक़ चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। इरशाद साहब, जो नवाज़ शरीफ साहब का मामला है, जो आज केस का जो फ़ैसला आया है उसमें उनको बरी करार दिया गया है, लेकिन इस फ़ैसले को अगर पढ़ें तो 2-3 निकात बड़े अहम हैं कि 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है और जो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई थी वो दुरुस्त भी नहीं थी। लेकिन आज से 5 साल पहले हम देखें तो यही सिलसिला रहा कि उस वक्त विलन लगते थे नवाज़ शरीफ साहब, अदालती फ़ैसले हम देखते थे, आज वो किसी हद तक हीरो लगते हैं। ये सियासी माहौल का क्या असर होता है अदालती फ़ैसलों पर? ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि जे नहीं भरड़े मित्र भी भरड़े, किस्मत जोड़े जोड़ कुलड़े, बख्त शदीद यार अनीद। कहना वो ये चाहते हैं कि अगर दिन अच्छे इंसान के आए हुए हों तो फिर अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं और अच्छे फ़ैसले भी होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर दिन बुरे हों तो फिर दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं और ये किस्मत का अजीब खेल है, ख्वाजा साहब ये कहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, नवाज़ शरीफ साहब उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म बने, फिर उन पर कांटा लगाया गया और वो महरूम इक़्तिदार हुए, वो उन पर मुकदमात बने और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फिर वज़ारत उज़्मा से बरतरफ़ किया गया, फिर उनको जलावतन किया गया, या वो जलावतन रज़ाकाराना जलावतनी उन्होंने कबूल की, मुल्क से बाहर रहे 8 साढ़े 8 साल, सूर पैलेस में मज़े लेते रहे, वापस आए और थोड़ी देर अपोजिशन की, उसको फ्रेंडली अपोजिशन कहा जाता था, ज़रदारी साहब की अपोजिशन थी, फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फिर महरूम इक़्तिदार किए गए और फिर वो सारा कुछ हुआ हमारे सामने है। तो अब हालात चूँकि उनके फेवर में हैं तो इसलिए फ़ैसले भी उनके हक़ में आ रहे हैं। लेकिन इस केस में जो सज़ा भुगती वो तो मीर शकील रहमान साहब थे। वो कितना अरसे तक, कई माह तक जेल में रहे, नैब की कैद में रहे। मियाँ साहब तो खैर मुल्क से बाहर थे, उनको पर तो सिर्फ मफरूर होने का टैग लगा, तो असल सज़ा तो मीर शकील रहमान भुगते हैं। लेकिन ये पता नहीं इस केस में उनका फ़ैसला है, मौजूद है या नहीं है। लेकिन वसीम सज्जाद साहब मेरे ख़्याल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे अगर ये पूछें कि ये क्या है कि माहौल बदलता है तो फ़ैसले भी बदलना शुरू हो जाते हैं। वसीम सज्जाद साहब, ये जो नवाज़ शरीफ साहब का ये तो फ़ैसला एक लोअर कोर्ट का फ़ैसला है, अदालत उज़्मा ने उनको नाअहल करार दिया।
اب کچھ قانون دان، کچھ سابق جج، سیاستدان اور باقی لوگ یہ کہے جا رہے ہیں کہ جناب فیصلہ تو کہیں اور ہوا تھا، اس پر مہر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معزز ججز نے لگائی تھی، جناب آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ اعلیٰ ترین عدالتیں بھی انفلوئنس ہوتی ہیں؟ بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے، اب پھر ایک ماحول بن رہا ہے۔ لیکن جی بھٹو صاحب کا کیس ذرا مختلف نوعیت کا کیس تھا، اس وقت ملک میں مارشل لا تھا اور آئین جو ہے اس کو معطل کیا ہوا تھا، اور ججز جو تھے ان کی نوکری جو تھی وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ بھی ہمیں نوکری بڑی عزیز ہوتی ہے اور اگر کوئی پریشر آئے تو ہم نوکری کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ حامد خان صاحب نے کل بیان دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پہ انہوں نے بات کی ہے، کون سی وہ چیز جس کی بنیاد پہ بات کی ہے۔ اگر ساری تفصیل سامنے آ جائے تو شاید ہم بہتر طور پہ پرکھ سکیں۔ اس وقت تو ایک بیان ہے ان کا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوا گیا، لیکن اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتائی کہ کس نے فیصلہ کیا، کس نے عدالتوں پہ پریشر ڈالا، یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ابھی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس وقت مسئلہ چل رہا ہے نیب قوانین میں ترامیم کا۔ پہلے نیب قوانین میں ترامیم کی گئی، اس کے بعد پھر ان کو چیلنج بھی کیا گیا عدالت میں، وہ سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے۔ اب ان ترامیم میں مزید ترامیم کی گئی ہیں، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے ملزمان میں سے کسی کو، جو چیئرمین صاحب جب چاہیں۔ دوسرا، دوران تفتیش گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ تعاون نہ کر رہا ہو۔ اور تیسرا، جو 14 دن کا ریمانڈ کی مدت تھی وہ 30 دن کر دی ہے، اور عدالت جو ہے صاحب عدالت اس کو 90 دن بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 سال پہلے ایک فیصلہ دیا تھا، انہوں نے غور خوض کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو وعدہ معاف گواہ کا تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اور دوسرا دوران تفتیش گرفتاری یہ تذلیل کے مترادف ہے، کسی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہیں، اور کیا قانون میں ان کی گنجائش ہے؟ اس میں جی جس طرح آپ نے کہا 3-4 مختلف چیزیں ہیں جس میں ترمیم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو بہت اہم ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ ہے پولیس کے پاس یا نیب کے پاس اس کو 30 دن کر دیا گیا، پہلے 14 دن تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 90 دن نیب کا ریمانڈ ہوتا تھا۔ اب ہمارا جو قانون ہے فوجداری قانون، تقریباً 100 سال سے زیادہ یہ ہمارا پروسیجر جو ہے کرمنل وہ چلا آ رہا ہے، اس میں سنگین ترین جو جرائم ہیں، مثلا قتل ہے، ریپ ہے، فراڈ ہے، 14 دن اس کا ریمانڈ ہوتا ہے، اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو اس ریمانڈ کو پہلے 90 دن تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادتی تھی کہ ایک شخص کو پولیس کے حوالے 90 دن کر دینا، اور اس 90 دن کے اندر اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کئی دفعہ نیب ویسے ہی اس کو لیجرلی لیتی ہے، کوئی دلچسپی نہیں لیتی، مقصد ہوتا ہے کہ ان کو دباؤ ڈالا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے، جو 14 دن تھا وہ ٹھیک تھا، اور اس کو جو بڑھایا گیا ہے وہ ایک ہمارے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یا آئین کی جو روح ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ وعدہ معاف گواہ کی جو بات ہے وہ آلریڈی ہمارے قانون میں موجود ہے، اور اس میں جو ہمارا جو عام فوجداری قانون ہے اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ انہوں نے اس میں ذرا باریکیاں لائی ہیں کہ جی اگر اس نے غلط بیان دیا تو اس کی جو اس کو استثناء کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور وہی جو شہادت ہے اس کے خلاف استعمال کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک میرے خیال میں نئی چیز آئی ہے۔ بہرحال یہ جب عدالتیں اس کو دیکھیں
لکھتی ہیں تو وعدہ معاف گواہ کی گواہی کو بڑی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں اور حقائق اور شواہد دیکھنے پڑتے ہیں، خالی وعدہ معاف گواہ کی بیان پہ عام طور پہ سزا نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے، اس کو فائن ٹیون کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ترمیم کی گئی ہیں میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ کیوں کیا گیا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا ہے کیونکہ پارلیمنٹ بلایا جا سکتا تھا، اس کے بعد میں بحث ہوتی تو بہتر بات تھی کہ ساری چیز سامنے آ جاتی، اس کے جو حق میں دلائل ہیں وہ بھی آ جاتے، مخالف دلائل بھی سامنے آ جاتے. تو اس طرح عجلت میں اتنا اہم ترمیم کرنا جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس قانون کو فوری طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے وہاں پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ کی جو رائے ہو اس کے مطابق ہی قانون بننا چاہیے. جی اچھا وسیم صاحب، قانون سازی کا آپ نے ذکر کیا، ترامیم کا ذکر کیا. حال ہی میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں ایک معاملہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ میں، اور دیگر بھی ہیں. 184(3) کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سادہ اکثریت سے اس میں ترمیم نہیں کی جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قانون سازی درست ہوئی ہے اور یہ سادہ اکثریت سے ہی ہونی تھی، اور پارلیمنٹ اس وقت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ بہت دیر پا ہے، اس پہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اس کے دو پہلو ہیں. اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جس کا تعلق آئین سے ہے، اور 184(3) میں اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو وہ تعلق آئین سے ہوگا، تو وہ تو ترمیم کی جائے گی، آئین میں ترمیم ہوگی جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی. تو وہ میرے خیال میں 184(3) میں شاید عام قانون کے ذریعے ترمیم کرنا ممکن نہ ہو. بہرحال یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہاں پہ اس پہ حتمی فیصلہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے جو اس وقت جس کے تحت کام چل رہا ہے وہ قانون کے تابع ہوں گے، یعنی قانون بنایا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں قانون ایک بنا ہے، اور جو چیف جسٹس کے روایتی اختیارات ہیں جو کہ ان کو رولز سپریم کورٹ کے تحت دیے گئے تھے کہ وہ بینچ بنا سکتے ہیں، جتنا بڑا بینچ بنائیں چھوٹا بنائیں وہ بنا سکتے ہیں. اب وہ اختیارات ان سے لے کے ایک کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں جو 3 سینئر ججز میں مشتمل ہوگی. تو بظاہر تو یہ قانون سازی ہو سکتی ہے، انہوں نے کی ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئین کی جو کچھ دفعات ہیں اس سے متصادم ہے. تو یہ معاملہ میرے خیال میں چونکہ اس وقت سب جوڈس ہے اس سے فیصلہ آ جائے گا، لیکن یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جی 184(3) کے کوئی اپیل ہونی چاہیے، وہ کہ بڑا پرانا ایک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ 184(3) کے تحت جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی اپیل کوئی نہیں ہوتی، ریویو ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے شاید ترمیم کرنی پڑے آئین میں، اور اگر قانون کے ذریعے کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیلنج ہو جائے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. اچھا، ایک وسیم سجاد صاحب ایک اور بھی قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جو 62(1)(f) کی سزا ہے تاحیات جو دی گئی ہے اس کو 5 سال تک محدود کیا گیا ہے. اس میں 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کا اس کو سادہ قانون سازی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات. دوسرا ہے یہ 62(1)(f) میں ترمیم سمجھی جائے گی یا نئی قانون سازی سمجھی جائے گی، اس کی تشریح سمجھی جائے گی؟ جی اس میں قانون بن گیا ہے. جی فی الحال تو قانون اس وقت انفورس ہے، رائج ہے، اور یہ معاملات جب ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں گے تو وہ موجودہ قانون کے تحت ہی فیصلہ کرے گا کہ قانون بن گیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی، کوئی شخص اس قانون کو چیلنج کرے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ 62(1)(f) یا سپریم کورٹ نے
جو 62(1)F کی تشریح کی ہے اس کے خلاف ہے. تو 62(1)F کی جو روح ہے یا اس میں جو اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم ضرورت ہوگی. تو اب فی الحال تو یہ قانون چلے گا، یعنی جب تک اس کو سیٹسفائڈ نہیں کیا جاتا، کوئی عدالت یہ نہیں کہتی کہ غلط قانون ہے، فی الحال وہ قانون صحیح سمجھا جائے گا، اسی پہ عمل درآمد ہوگا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے تو ریٹرننگ افسر کے سامنے اس قسم کے اعتراضات آئیں گے اور اس نے قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے. جب تک کہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو آئینی اختیارات ہیں ان بڑی عدالتوں کے، اس کے تحت قانون کی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وائریز قانون کی، یعنی قانون جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی میرے خیال میں وہاں پہ جائے گا. تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. جی اچھا سر، یہ فرمائیں کہ اس کا فائدہ جہانگیر ترین صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو جو ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ہیں کسی کو ان کو بھی یہ فائدہ پہنچے گا، یہ مؤثر بماضی ہوگا یا نہیں آئندہ کے لیے یہ قانون ہوگا؟ جس طرح قانون بنایا گیا ہے اس کو جتنے لوگوں کو بھی 5 سال سے زیادہ نااہلی کی گئی ہے اس پہ لاگو ہوگا. سو فی الحال تو قانون یہی ہے کہ وہ 5 سال کی نااہلی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس قانون کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر ایک صورتحال نہیں ہوگی، پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. صحیح. اچھا وسیم سجاد صاحب، ابھی یورپی یونین کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے مبصر نہیں بھیجیں گے. اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اس وقت جو سیاسی ماحول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کس حد تک کریڈیبل ہوں گے؟ اور آپ کی سیاسی بصیرت اس وقت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب کوئی تنازع اٹھتا ہے آئین کے بارے میں تو اس کا پھر رجوع کیا جاتا ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ سب پہ حاوی ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جتنے بھی ادارے ہیں ملک میں ان پہ بائنڈنگ ہے، ان پہ حاوی ہوتا ہے. اب قانون آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی کی تحلیل کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجودہ اسمبلی اگست کی کسی تاریخ کو اپنی مدت پوری کرے گی. اگر مدت پوری ہونے پہ تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن کے اندر ہوگا. اگر پہلے وزیر اعظم اس کو تحلیل کر دے تو 90 دن میں الیکشن ہوگا. تو قانون تو یہ کہتا ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس دوران وہ الیکشن کرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ نے اس نوعیت کا فیصلہ کیا تو بہت سی مشکلات سامنے آ گئیں، اور کبھی آیا کہ جی پیسے نہیں ہیں، کبھی آیا کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورتحال آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہوگی. لیکن کیا سپریم کورٹ انفورس کر سکے گا؟ تو اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں بھی ایک کمزوری آ گئی ہے. اور اگر یہ تقسیم ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈرز کو انفورس کر سکے اور جو بھی آئین کے مطابق فیصلے ہیں ان کو انفورس کر سکے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 90 دن ہے تو 90 دن کے اندر ہوئے گا، اور وہ حکم دے سکتے ہیں فائنانس کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، پریزیڈنٹ کو بھی، سب کو کہ یہ 90 دن کے اندر آپ نے کرانا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب. آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور پاکستان کے معروف اور جیت عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب نے. مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مفتی صاحب، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا جائے جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا ناپاک واقعہ پیش آیا ہے اس کو لے کر.
مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ناپاک حرکات کرنے والوں کا مقصد ایک طرف تو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے عزائم کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ کئی برسوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں تسلسل کے ساتھ وقفے سے ہمارے دینی مقدسات کی توہین کے سانحات ہو رہے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں ان کو روکنے کے بجائے محض اظہار مذمت اور اظہار تعصب پر اکتفا کرتی ہیں، اور مغربی معاشرہ ہمیں یہ تاثر دیتا ہے کہ پریس کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی ان کے لائف اسٹائل یا ان کے اجتماعی نظام میں ایک بنیادی قدر اور عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کی آڑ میں یہ ان جرائم کو ریاستی سطح پر تحفظ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے کچھ بنیادی عقائد یا اقدار یا نظریات ہیں، اس طرح کے دنیا کے 1.5-2 ارب مسلمانوں کے بھی کچھ مسلمہ بنیادی عقائد، نظریات اور اقدار ہیں، اور ہم بھی ان پر مفاہمت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ رہا سوال کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ناموس الوہیت جل وعلا کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہو، ناموس قرآن کریم کا مسئلہ ہو، جب ان کی حرمتوں کو پامال کیا جائے گا تو مسلمان جذبات میں آئیں گے، ویسے برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ رد عمل کا اظہار کریں گے، اور اگر اس اظہار میں کہیں تعدی ہو جائے تو پھر وہ مسلمانوں پر فتوے لگائیں گے کہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دنیا میں نفرت پھیلاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں پر یہ فتوے لگائے جائیں، اور اسی کو اسلاموفوبیا سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو اور 57 مسلم ممالک کو اور دنیا بھر کے 1.5-2 ارب مسلمانوں کو یک زبان ہو کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ کسی بھی قیمت پر قابل برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، اور کل جمعۃ المبارک 7 جولائی کو پورے ملک میں مقدسات دین اور تقدیس قرآن اور عظمت قرآن کریم کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ احتجاج کرنا، قراردادیں منظور کرنا، ریلیاں نکالنا، یہ ان طبقات کا کام ہے کہ جو اقتدار و اختیار نہیں رکھتے، لیکن جو مسلم حکمران، حکومتیں اور ریاستیں اقتدار و اختیار رکھتی ہیں، ان کی طرف سے
اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ قراردادیں پاس کریں، ان کو اقدام کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور جن ممالک میں یہ جرائم ہو رہے ہیں ان کے خلاف اقتصادی، سیاسی، سفارتی اور تجارتی اقدامات سب مسلم ممالک کو اور امت مسلمہ کو مل کر کرنے چاہیے۔ چند سال پہلے یورپین یونین کی جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ہمیں مشتعل کیا جاتا ہے، لیکن ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ جب اسپین میں ہماری حکومت تھی تو وہاں توہین رسول کے واقعات ہوتے تھے، اور جو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان واقعات کا مقصد مسلمانوں کے اندر سے دینی حمیت، دینی غیرت، قرآن کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ جو تعلق اور وابستگی ہے اس کو کمزور کرنا بھی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مقصد ہے ان کا کہ ہمارا تعلق کمزور ہو، کیونکہ ان کا تعلق تو مذہب سے کمزور ہو چکا ہے؟ جی ہاں، ایک لبرل اسلامک اسکالر سے حمیت اور غیرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ دین کا تقاضا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض انسان کا جبلی تقاضا ہے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، دیگر خواہشات ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مقدسات کی حرمت کا تحفظ یہ ہمارا دینی اور ملی اور قومی حمیت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ چنانچہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب میثاق مدینہ ہوا اور یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ میں جو مقدمات ہوں گے وہ فیصل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم میثاق مدینہ کی روح سے حضور کا نام لیا کہ آپ کے پاس جاتے ہیں۔ منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ تو بالآخر وہ حضور کے پاس گئے۔ حضور نے مقدمے کے حقائق کو سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اس منافق نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، کسی اور سے کراتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ چلو، اس نے کہا کہ عمر فاروق سے کراتے ہیں، کہ دونوں آپ کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے، اور یہودی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے نہیں گئے؟ اس منافق نے کہا کہ گئے تو تھے، آپ نے فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن وہ ہمیں پسند نہیں آیا، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ سن کر آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ ھذا قضائی بمن لم یقض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کے بارے میں عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک کلمہ گو کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ حضور کی دربار میں گئے، انہوں نے ساری حقیقت بیان کی، تو قرآن مجید نے حضرت فاروق اعظم کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیارے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
तावक्ते कि ये आपको अपने तनाज़ुआत में हकम न माने, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, फिर आपका फैसला एक महज काजी का फैसला नहीं है बल्कि ये वही पर मबनी फैसले हैं, लिहाजा आपके फैसले को ज़ाहिरन भी मानना पड़ेगा और दिलो दिमाग से भी मानना पड़ेगा, और इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि आपके फैसले पर कोई दिल में मलाल महसूस करे, वो युसल्लिमू तस्लीमा, और पूरी तरह से तस्लीम करें। तो कुरान ने तौसीक की कि जो इक़दाम हज़रत फ़ारूक आज़म ने दीनी हमीयत की बुनियाद पर किया था, उसकी अल्लाह के रसूल ने और कुरान ने तौसीक की। अच्छा मुफ्ती साहब अपने नवामी से मुक़द्दस मुफ्ती साहब क़िबला फरमाइए। अभी नैब कवानीन में तरमीम हुई है, जिसमें से एक तो यह है कि चेयरमैन नैब किसी मुल्ज़िम को वादा माफ़ गवाह बना सकते हैं, दूसरा दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम को अदम ताउन पर गिरफ़्तार किया जा सकता है। 2 साल पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने एक तो वादा माफ़ गवाह के बारे में कहा था कि ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है, किसी को वादा माफ़ गवाह नहीं बनाया जा सकता। दूसरा दौरान तफ्तीश गिरफ़्तारी जो है ये भी खिलाफ शरअ है, इसलिए कि उस शख्स के साथ ज़्यादती होती है, बाद में वो बेगुनाह साबित होता है। तो आपके ख़्याल में इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या ये जो तरमीम हुई है ये दुरुस्त है? वादा माफ़ गवाह का कोई तस्वुर है इस्लाम में? मैं इस पर लिख चुका हूँ जी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बाज़ क़वानीन इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं और दुनिया के मुसल्लमा आलमी मयारात अदल के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हर दौर की हुकूमत अगर समझती है कि ये क़वानीन हमारे हक़ में हैं तो वाह वाह करेंगे, लेकिन जब दूसरे दौर की हुकूमत इन्हीं क़वानीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी, साबिक़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़, तो उसकी मज़म्मत करेंगे और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पूरे ऑर्डिनेंस को और पूरे कानून को इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसको जांचा और परखा जाए। चुनांचे ये जो वादा माफ़ गवाह बनाना ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो इदारा कौमी एहतसाब माजी में भी ये कहता रहा कि आप मुजरिम हैं, आप अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। हालांकि शरीयत का भी कानून है, दुनिया का मुसल्लमा कानून है कि अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, के मुद्दई जो किसी पर इल्ज़ाम लगाता है उसके सबूत व शवाहिद पेश करना उसकी जिम्मेदारी है, और अगर उसके पास सबूत व शवाहिद नहीं है तो फिर अगर मुद्दाले दावे को नहीं मानता तो उसे कसम दी जाएगी। तो इसलिए ये हमारे यहाँ वक्त वक्त की बात है कि वो जो वली दक्कनी ने कहा था, कल जो आप कहकर बुलाते थे अब वो तू कहते हैं, वक्त के साथ खिताबात बदल जाते हैं। पहले थे बुतखाना में, अब हैं मस्जिद में वली, उम्र के साथ मकामात बदल जाते हैं। इन सारी जमातों को चाहिए कि इकट्ठा बैठकर इस पूरे कानून पर इस पर नज़रसानी करें, और अगर हम आज मसनद इक़्तिदार पर हैं तो हम ये समझें कि कल हमारी बारी आई तो हम पर भी ये क़वानीन इस्तेमाल होंगे। इसलिए मेरी राय और मशवरा ये है कि इन तमाम क़वानीन को वक्ती मसलहतों से बालातर होकर अदल के आला मेयारात पर और इस्लामी उसूलों पर और अक़दार पर इन क़वानीन पर नज़रसानी की जानी चाहिए। हुक्मरानों की बात तो ये है कि कल वालों की भी यही थी, आज वालों की भी यही है, जो चीज़ उनके फ़ायदे में है तो अच्छी है, फ़ायदे में नहीं है तो बुरी है। हमें
اس افراد کو نہیں دیکھنا چاہیے، جماعتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اصول و اقدار اور اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، جی مفتی صاحب، لاسٹ کویسچن، یہ آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اور ہمیں محض قراردادوں تک یا ریلیوں تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عوام کی جانب سے ایک بہت بڑا سیگمنٹ عوام کا مطالبہ کرتا رہا جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے، لیکن پھر یہ بھی بہت سی دلیلیں ہیں کہ ظاہر ہے سفارتکاری کا عمل بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی نظر میں کیا وہ مطالبہ اس وقت درست تھا، اور اب اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اس پر کالم بھی لکھا ہے اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ حقوق انسانی کے ادارے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں، یا بین المذاہب مکالمہ کر کے یہ طے کیا جائے کہ اگر ایک یا چند افراد کو جسمانی اذیت پہنچانا دہشت گردی ہے تو کسی عمل کے ذریعے 1.5-2 ارب مسلمانوں کو ذہنی، روحانی، ایمانی اذیت پہنچانا، اس کو سب سے بڑی دہشت گردی ڈکلیئر کیا جائے اور ان مجرموں کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اس وقت مادی غلبہ اور طاقت ہے وہ اپنی اقدار کو جبراً مسلط کرنا چاہتا ہے۔ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس واقعے میں نہ کوئی افغانی تھا نہ کوئی پاکستانی تھا، لیکن پورے ملک کو تاراج کر دیا گیا اور امریکن قوانین کو بھی بالائے طاق رکھ کر گوانتانامو بے اور ابو غریب اور بگرام کے جیل خانے ایجاد کیے گئے۔ تو یہ ہر دور کی جو جابرانہ قوتیں ہوتی ہیں وہ طاقت کے زوم میں ظلم کرتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو کاروائیاں ہیں یہ امن عالم کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اگر عالمی امن چاہیے تو تب بھی نوامیس مقدسہ جو ہمارے دین کی ہیں تو ان کی حرمتوں کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بعض ممالک میں برطانیہ کے قانون میں اور یورپین یونین کی عدالت بھی چند سال پہلے کہہ چکی ہے، اس لیے جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں کا جو آئینی اور قانونی نظام ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا گنجائش ہے، اور اس کے تحت وہاں کی عدالتوں کے اور عالمی عدالتوں کے اور عالمی فورمز کے دروازے بھی کھٹکھٹانے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دینی اور ملی حمیت چاہیے کہ 57 مسلم ممالک کے حکمران غیور بنیں اور مل کر کوئی عملی اقدام کریں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ اون چودھری صاحب نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، اور افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے جو بھائی ہیں عالمگیر ترین صاحب، ان کی موت واقع ہوئی ہے، مبینہ طور پہ خودکشی ہے۔ بہرحال ورنہ ہم لیتے جو استحکام پاکستان پارٹی ان کے نمائندے کو بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ استحکام پاکستان پارٹی اس پہ سنجیدہ ہے یا یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے؟ ہاں، پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ بہت صدمہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے، اور ایک شخص جیتا جاگتا اچانک اور اس طرح کی موت کے بیماری سے گھبرا کر خودکشی کر لینا افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ جہانگیر ترین صاحب کو صبر عطا کرے، ان کے خاندان کو بھی۔
دیکھیں یہ عجیب و غریب صورت ہے کہ کسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دینا، کالعدم قرار دینا، یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ایک سیاسی جماعت کو جو ابھی نوزائیدہ ہے اور کل تک یہ لوگ اسی پارٹی کا حصہ تھے، سپریم کورٹ میں جانا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. اگر واقعی تحریک انصاف یا اس کی لیڈرشپ کسی غیر قانونی ریاست کے خلاف اقدام میں، کسی کارروائی میں ملوث ہے تو ریاست کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو طریقہ کار طے ہے آئین میں اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ہم اس کی وہ نہیں کرتے کہ جی یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن جب سیاسی جماعت کوئی اس طرح سے اقدام کرتی ہے اور وہ نوزائیدہ، تو اس سے یہ تاثر ابھرے گا کہ وہ سیاسی جماعت اپنے مد مقابل سیاسی جماعت کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا نہیں چاہتی یا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ کوئی اچھا تاثر چمبے کی بات ہی تو ارشاد صاحب یہی ہے کہ ایک طریقہ کار موجود ہے، الیکشن کمیشن، حکومت، پھر سپریم کورٹ، وہ ایک پورا طریقہ کار ہے، اور ڈائریکٹلی آپ جا کے پٹیشن کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. عجیب بات ہے. ویسے تو اب یہ 2-3 دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ اب آنے والے کچھ دنوں میں مزید لوگ استحکام پاکستان کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں 2 ہفتے 3 ہفتے بعد کے پی کے سے ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ 100 کے قریب لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ایم پی ایز، ایم این ایز. ویسے اگر 100 کے قریب لوگ کے پی کے سے کسی کے ساتھ ہوں تو اس کو کسی کی ضرورت اور نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے بھی. نہیں، کے پی کے اسمبلی کے کل تعداد کیا ہے؟ میرے خیال 136 ہے یا 144 ہے، کچھ اس کے قریب ہے. لیکن چلیں اس میں ایم این ایز بھی شامل کر لیں نا. آپ کے پاس اگر کے پی کے سے ملا جلا کے 100 ایم پی ایز، ایم این ایز آ جاتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے پاس لوگ ہی نہیں ہوں گے. ایک سیاسی قد کاٹ تو ان کا ہے. کے پی کے میں سچویشن کیسے ایوالو ہوگی؟ لوگ نون لیگ میں اس طرح نہیں آئے، پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں اکا دکا آئے، استحکام پاکستان کی بھی وہاں پر کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. پرویز خٹک جو ہیں وہ علیحدہ تو ہوئے لیکن ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے اس طرح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے اس میں بذات خود ایک ابہام ہے. یعنی وہ جس شخص کو 100 ایم پی ایز، ایم این ایز یا سابق ایم پی ایز اور موجودہ ایم این ایز کی حمایت حاصل ہو، وہ مسلم لیگ نون میں کیوں جانا چاہتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کیوں جانا چاہتا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ تو ذرائع یہ بتاتی انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی پارٹی بناؤں گا. یہ تو بات یہ سٹوری کے اندر یہ ہے کہ وہ ان سے بھی یہ فیصلہ ابھی نہیں کر پا رہے کہ مجھے پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے یا مسلم لیگ نون میں جانا چاہیے یا استحکام پارٹی میں جانا چاہیے یا اپنی پارٹی بنانی چاہیے. کیونکہ 100 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی حمایت تو جہانگیر خان ترین صاحب کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے پارٹی بنا لی، اور اس سے بھی چھوٹی پارٹیاں موجود ہیں اس ملک میں. تو جہانگیر اس سٹوری سے ہی لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشل نہیں ہے، اور شاید اگر پرویز خٹک صاحب کا نقطہ نظر شامل ہوتا تو وہ زیادہ وسیع سٹوری ہوتی. جی بالکل ٹھیک ہے. پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کوئی مشکل تو نہیں ہوگا، خاص طور پر ان حالات میں جب ان کی دیکھنا چاہیے کہ اس سے تو ان کو فائدہ سیاسی ہوگا نا. اگر پتہ چلے اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ جناب اتنی بڑی پارٹی وجود میں آ رہی ہے، اور وہ نقطہ نظر اپنا دینا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، پرویز خٹک صاحب نے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہے. کینوس پہ بہت سے رنگ ابھر رہے ہیں ارشاد صاحب، بہت سے رنگ ابھر رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.